रहीम। अजीज सामीन, तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, गौर करने वालों को, खास करके यार लोगों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खुशामदीद। सामीन, कुछ भी कहने से पहले सबसे पहले मैं आज आपके सामने अपने माजरत खाना अल्फाज रखना चाहता हूँ कि हम थोड़ी ताखीर का शिकार हुए हैं। और उसकी वजह ये थी कि हमारे यहाँ लाइट का थोड़ा इशू चल रहा था, क्योंकि ऑडियंस के बहुत सारे मैसेजेस चैट में आ रहे थे। तो हमारी तीनों दोस्तों की, अब आपकी माजरत आप पेशगी कबूल कीजिए। सामीन, आज के इस खास प्रोग्राम की खास बात यह है कि हमारे साथ मकतबा अहले सुन्नत वल जमात से हमारे साथ मौजूद है मोहतरम जनाब अल्लामा मुफ्ती गुलाम फरीद हक्कानी साहब। बहुत खूबसूरत धीमे इल्मी अंदाज में बात करते हैं और सही अपने ऑडियंस के लिए भी, अपने मनहज के लिए भी बात करने का हक अदा करते हैं और अगले की बात सुनते भी हैं। मेरे दूसरे मेहमान है मोहतरम जनाब ज़रक नकवी साहब। मनहजे अहले तशय्युअ को आप रिप्रेजेंट करते हैं। आपने सुना है, आप भी बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू करते हैं, आर्गूमेंट्स देते हैं, किताबों के रेफरेंस देते हैं। इस हवाले से मैं उनको हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ। तो सामीन, आज के हमारे दोनों मेहमान इंशाल्लाह ताला आपकी तवक्कुआत पे पूरे उतरेंगे। बड़ी मोहब्बत से बात होगी, दलाइल के साथ बात होगी। दोनों मेहमानों को बाकायदा तौर पे अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम राना सर, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, बिस्मिल्लाह। थैंक यू। अच्छा, मुफ्ती गुलाम फरीद साहब, मेरा ख्याल आगाज आपसे करते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि जो हमारा जो मौजू है कि मकतबा अहले तशय्युअ जो है, ये जो तशय्युअ का फिरका कह लें या जो भी आप नाम दें, स्कूल ऑफ थॉट कह लें, आपका दावा ये था कि इनके अंदर जो शिर्क के अनासर मिलते हैं इनके अकायद में, और ये हमारा टॉपिक है और ज़रक साहब इसका जवाब देंगे। तो मेरा ख्याल है आगाज आप कीजिए, मैं 5 मिनट लगाता हूँ। बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह जल्ल जलालुहु कुरान में फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह जल्ल जलालुहु बड़े से बड़ा गुनाह माफ़ फरमा देते हैं, लेकिन शिर्क जो है ऐसी गुनाह है कि अल्लाह उनकी माफ़ी नहीं देता है। तो शिर्क है क्या चीज़? यानी तशय्युअ के अकायद में बहुत से शिर्क उनके अकायद में पाए जाते हैं, अमली अकीदे के लिहाज से शिर्क और अमली शिर्क। तो शिर्क की तारीफ मैं अलकाफ़ी से करूँगा, जिल्द नंबर 2 किताबुल ईमान वल कुफ्र के तहत बाब शिर्क बाब ला के वहाँ पे ये हदीस लाया है, अल्लाह तादिल बिल्लाहि शैअन फिल इबादा, कि अल्लाह जल्ल जलालुहु के साथ इबादत में किसी को शरीक ना करना। इसी तरह शरअ अकीदा तहावी में जो अहले सुन्नत वल जमात की मुसल्लम किताब है, अश्शिर्कु हुवा तशबीहुल मखलूक़ बिल खालिक़ फी ख़साइरिल इलाहिय्या कल इल्म वल क़ुदरति वत तदबीर अव इफ़रादी बिशैइन मिन अनवाइल इबादा। शिर्क ये है कि अल्लाह जल्ल जलालुहु की ज़ात में या अल्लाह जल्ल जलालुहु की सिफ़ात में, अल्लाह जल्ल जलालुहु की ज़ात में किसी को शरीक करना, या अल्लाह जल्ल जलालुहु के वो ख़ास सिफ़ात जो अल्लाह के लिए मखसूस है। मसलन अल्लाह के लिए एक ख़ास समा है व बसर है, मिसाल के तौर पर, तो ये किसी मखलूक के लिए इसकी निस्बत करना, ये शिर्क फी सिफ़ात हुआ। तो सबसे पहले जो शिर्क का अकीदा है अहले तशय्युअ का, कि वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मदद तलब करते हैं, मा फ़ौक़ल अस्बाब मदद तलब करते हैं, यानी खर्क आदत मदद, जो मदद अल्लाह कर सकते हैं। अल्लाह का फ़ेल है बगैर असबाब के सब कुछ करना। इंसान कासिब है, उनके लिए असबाब चाहिए। तो अल्लाह जल्ल जलालुहु की ये सिफत हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देते हैं और उनको मुश्किल कुशा पुकारते हैं, या अली मदद, यानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी खर्क आदत मा फ़ौक़ल असबाब इमदाद तलब करते हैं। कि अल्लाह जल्ल जलालुहु ने फरमाया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, खास अल्लाह जल्ल जलालुहु की इबादत किया करे और खास अल्लाह ने फरमाया मुझी से मदद तलब करो, वो उस मदद से मा फ़ौक़ल असबाब मदद है। सबसे पहले मैं ज़रक साहब को बताना चाहता हूँ कि असबाब के तहत जो मदद है और उसकी ममानियत नहीं है, उसके बारे में अल्लाह ने फरमाया है वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, उसके लिए तो अलग आयत है। जिसका मना आया है कि अल्लाह ने फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, वो खास मदद है जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से तलब करते हो, और उसके लिए तुम्हारा ये अकीदा है कि वो नज़दीक से दूर से सुनता भी है और देखता भी है और हमारी मदद भी करता है। तो ये हुआ अल्लाह जल्ल जलालुहु की कई सिफात में शिर्क। हाँ, तो ये शिर्क जो है, सबसे पहले आप जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दुआ करते, बतौर दुआ उनको पुकारते हो, तो दुआ भी अल्लाह जल्ल जलालुहु ये एक इबादत है। किसने कहा कि ये इबादत है? अल-काफ़ी जिल्द नंबर 2 किताब दुआ, फ़इन्न दुआ हुवल इबादा, अल-काफ़ी की हदीस है, ये इमाम जाफ़र रहमतुल्लाह अलैहि से मरवी है। और सुनन अबी दाऊद, जामे तिर्मिज़ी
دونوں میں حدیث ہے الدعاء هو العبادہ، اور ترمذی میں ایک اور حدیث ہے الدعاء مخ العبادہ، یعنی جس طرح سجدہ اللہ کرنا، اللہ کسی غیر اللہ کو سجدہ کرنا یہ بھی عبادت ہے، یہ اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں ہے۔ دعا بھی عبادت ہے، تو غیر اللہ سے دعا طلب کرنا یہ من باب اولا جو ہے نا عبادت ہے۔ تو ہم لا الہ الا اللہ میں پہلے جب نفی کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود الہ نہیں ہے، یعنی ہم الہ کی جو صفات ہے غیر اللہ کو نہیں دے رہے۔ اللہ جل جلالہ یعنی معبود اللہ، عبادت کے لائق صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور جب ہم دعا غیر اللہ سے مانگتے ہیں تو لا الہ الا اللہ میں جو ہم نے اقرار کیا ہے توحید کا، تو یہ اقرار نہ ہوا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں۔ جب آپ سجدہ کسی اور کے سامنے کرتے ہو تو آپ اسی کو عبادت کے لائق سمجھتے، کسی سے دعا مانگتے ہو تو آپ کیا کرتے ہو؟ یہ بھی کسی غیر اللہ سے عبادت ہے۔ تو دعا میں، سجدہ میں، ذکر میں، نماز میں، رکوع میں، ہر قسم کی عبادت میں غیر اللہ کو عبادت کرنا یہ شرک ہے۔ جی ٹھیک جی، زرق صاحب علامہ صاحب نے مقدمہ رکھا ہے، آپ آغاز کیجیے، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد ولا تعاون۔ مولانا نے جو بڑے آرام سے کہہ دیا کہ آپ یا علی مدد کہہ کر شرک کرتے ہیں، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر مدد ما فوق الاسباب من فوق، یہ سارا وہ انجینئر مرزا کا رٹا رٹایا معاملہ یہاں پیش ہوا جا رہا ہے۔ اگر یہ شرک مانتے ہیں تو سب سے پہلے مولانا عوام کی سہولت کے لیے آپ کفر و شرک کی اصطلاحاً، شرعاً اور بلحاظ لغت تعریفی اور شرک کی اس قسم کا تعین فرما دیں جس سے یہ پتہ چلے کہ شیعہ کس کیٹیگری آف شرک میں فال کر رہے ہیں باقاعدہ۔ میری وائس وغیرہ کلیئر ہے غزنفر بھائی؟ جی جی اوکے، پہلے شرک کی اس قسم کا تعین فرما دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کس کیٹیگری آف شرک میں فال کرتے ہیں، کفر و شرک کی تعریف کیا ہے، بات آگے واضح ہو جائے۔ دوسری بات، دعا عبادت ہے، اس کا کون انکاری ہے؟ یہ ایک مسلم قانون ہے کہ دعا عبادت ہے، کوئی انکاری نہیں ہے اس کا۔ البتہ آپ نے جو بات کی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو معذرت کے ساتھ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں دلالت حصری آپ کو ثابت کرنا پڑے گی۔ جب تک دلالت حصری وہاں پہ من حیث الکلام ثابت نہیں ہوگی تو یہ اس کا ترجمہ کرنا سرے سے ہی غلط ہے کہ صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں، استغفر اللہ، یہ کہیں اور بات نکل جائے گی۔ لیجئے یہ، اور اچھا غلام فرید صاحب سے میں عرض کروں گا کہ یہ جس کتاب کا حوالہ دے کائنڈلی اسے اس طرح دکھائیں بھی، جسٹ لائک آئی ایم گوئنگ ٹو شو اٹ ناؤ۔ یہ میرے پاس شاہ عبد العزیز محدث دہلوی صاحب کی تفسیر فتح العزیز اس وقت موجود ہے، اسی ایاک نستعین کی تفسیر میں یہاں پہ شاہ عبد العزیز صاحب صفحہ نمبر 10 پہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں واضح طور پہ یہاں پر ماریا در حقیقت ان نوع استعانت بغیر نیس بلکہ استعانت بحضرت حقاس، یہ فارسی قدیم چھاپ ہے میرے پاس الحمدللہ۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کہہ رہے ہیں اگر ایاک نستعین کے تحت کوئی اولیاء سے صالحین مدد مانگتا ہے تو یہ اللہ کی مدد میں ہی شامل ہے کیونکہ وہ مظہر خدا ہے۔ لیجئے شاہ عبد العزیز صاحب مشرک ہیں؟ شاہ عبد العزیز صاحب کافر ہیں؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی تفسیر عزیزی، تفسیر عزیزی میں کیا لکھا ہے؟ دوبارہ یہ کیا لکھا ہے؟ در حقیقت یہ اللہ کے علاوہ مدد مانگنا اولیاء سے، اوصیاء سے، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، ایزی۔ در حقیقت ان نوع استعانت بغیر نیس بلکہ استعانت بحضرت حقاس، یہ بھی اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے، کسی ولی خدا سے مدد مانگنا، کیونکہ وہ اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کی طرف سے مدد دینے کے اختیارات انہیں عطا کیے گئے ہیں۔ جی یہ شاہ عبد العزیز صاحب فرما رہے ہیں تفسیر عزیزی میں۔ مولانا ہے آپ کے پاس تفسیر عزیزی؟ یہ آپ وقت ضائع کر رہے ہیں، اگر آپ مجھ درمیان میں پوچھتے ہو تفسیر سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا ہے، تفسیر کو سائڈ میں رکھو، قرآن اور متواتر حدیث، یہ تفسیر ویسے پیش کر رہے ہو، وقت ضائع کر رہے ہو۔ جسٹ سیکنڈ، ٹھیک ہے جسٹ سیکنڈ، یہ تو آپ نے انتہائی بچکانہ بات کر دی۔ جسٹ سیکنڈ، اگر تفسیر سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا تو آپ درجنوں علماء دیوبند نے تفسیریں لکھی کیوں ہیں؟ پھر شبیر احمد عثمانی صاحب نے، تقی عثمانی نے، محمود الحسن دیوبند نے، آپ کے ماشاءاللہ صاحب تفسیر جواہر القرآن ہے، صاحب تفسیر لاہوری ہیں، پھر انہوں نے تفسیریں کیوں لکھی ہیں؟ غضنفر بھائی کیا بات کر رہے ہیں کہ تفسیر عقیدہ ثابت نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے کمال ہے علامہ صاحب، آپ نوٹ کیجیے، آپ زرق صاحب کے سوال نوٹ کیجیے، آپ اپنی ٹرم میں جواب دیں۔ زرق صاحب بولیں پلیز۔ جی یہ اب انٹرپٹ نہ کریں تو بہتر ہے کیونکہ میں نے ان کی بات بالکل خاموشی سے سنی تھی۔ مولانا تفسیر سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا تو آپ کے علماء دیوبند پھر یہ کیا کہہ کے جا رہے ہیں؟ اور تقی عثمانی صاحب نے واضح طور پہ خطبہ دورہ ہند کے اندر صفحہ 247 پہ کہا ہے کہ بغیر تفسیر نبی کے قرآن کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ آپ کہیں تو کتاب دکھا دیتا ہوں، خطبہ دورہ ہند صفحہ 247، تقی عثمانی صاحب واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر تعلیمات نبوی کے قرآن کا فائدہ ہی کوئی نہیں، پھر آپ کے سارے علماء مشرک ہے۔ اور دوسری بات یہ آپ نے قاعدہ مسلمہ طور پہ مولانا پیش بھی کرنا ہے کہ تفسیر سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، اس پہ دلیل دینی ہے آپ نے شاہ عبد العزیز کو اڑا دیا پکڑ کے۔ ایک تو ماشاءاللہ وہ پیس ہی ایسے پکڑ کے لاتے ہیں رانا صاحب کے، میں کیا کروں۔ چلو مہاراج بسم اللہ، میں میوٹ کر رہا ہوں، جواب دیں۔ ٹھیک ہے اچھا جی علامہ صاحب،
میں شروع کر رہا ہوں. ٹائم تو میرا خیال ہے دونوں بڑے ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں, ہمارے آڈینس بھی بہت سمجھدار ہے. بات ہم نے محبت سے کرنی ہے, نوک جھونک بھی بس انشاءاللہ ایک دائرے میں ہوگی انشاءاللہ. جی علامہ صاحب. اچھا رانا صاحب ان کا 1 منٹ رہتا تھا, اس نے مجھے 1 منٹ دیا تو میرے 6 منٹ لگا دیجیے. نہیں نہیں 1 منٹ نہیں, اس وہ نے ان کی مجھے. مرضی ہے. نہیں نہیں علامہ صاحب ایسے نہیں ہوتا, وہ ان کی مرضی ہے. اچھا وہ ٹھیک 2 منٹ بات کریں, 1 منٹ بات کریں, آپ نے 5 منٹ بات کرنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رانا صاحب ہم آپ کی قدر کرتے, آپ کے علامہ صاحب کی بھی قدر کرتے تھے, لیکن پہلے آپ اس کو پہلے معلوم کرنا چاہیے کہ ان کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ عقیدہ عقائد کون سے نص سے ثابت ہوتے. کہتے ہیں کہ علماء دیوبند نے پھر تفاسیر کیوں لکھے؟ تفاسیر اس لیے نہیں لکھے کہ وہاں پہ اس سے عقائد ثابت کریں. تفاسیر تشریح کے لیے ہے, جہاں پہ اللہ نے عقیدہ بیان کیا ہے اس کی تشریح کرتے ہیں, یا متواتر حدیث. یہ تو اہل تشریح کی کتابوں میں بھی لکھا ہے, میں اسے ثابت کر سکتا ہوں, وہاں بھی لکھا ہے کہ عقائد کے لیے یا فرائض کے لیے ہمیں چاہیے نص قطعی. قطعی جو ہے نا, قطعی الدلالت, قطعی ثبوت, یہ میرے خیال میں یہ اصطلاحات سے بھی آپ نواقف ہے. ہاں دلیل دیں, دلیل دیں, دلیل دیں. شیعہ کتاب کی علامہ دلیل صاحب دیں. اچھا, اگر یہ جلدی. نارانا صاحب یہ بدیہیات کو اس کو معلوم نہیں, یعنی کہ یہ تو ہمارے جو یا اہل تشریح کے مدرسوں میں پہلے دوسرے درجے میں پڑھتے ہیں اس کو بھی معلوم ہے کہ عقائد اور یہ بدیہیات میں سے اس کے لیے میں اس کو دلیل دوں کہ عقائد جو ہے یہ یا فرائض جو ہے وہ قطعیات سے ثابت ہوتے ہیں, وہ تفاسیر جو ہے نا وہ تشریحات ہوتے ہیں. میں بھی تفسیر لکھ سکتا ہوں, زرق صاحب بھی لکھ سکتے ہیں, رانا صاحب بھی تفسیر لکھ سکتے ہیں. تفسیر سے عقیدے کا استنباط نہیں ہوتا ہے. ابھی تفسیر عزیزی کا میں جواب دوں گا کہ اس نے کہا پہلے تفسیر عزیزی والوں نے کیوں لکھا ہے کہ کسی سے مدد طلب کرنا. وہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے جو تفسیر عزیزی میں لکھا کہ مطلقاً مدد طلب کرنا, مطلقاً عدم مدد. میں آپ سے کہہ رہا نا صاحب کہ آپ کے پاس جو پین پڑا ہوا ہے, سبب ہے نا ساتھ موجود ہے, یہ پین مجھے دو, آپ نے مجھے دیا, تو یہ اصل میں مدد اللہ نے کی, حقیقت میں اللہ نے کی. اللہ نے آپ کے ذریعے سے میری مدد کی, یہ تحت الاسباب مدد ہے. اس نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین میں مجھے حصر دکھائے, اگر اس نے صرف نحو بھی نہیں پڑھے. ایاک نعبد میں و ایاک نستعین میں جو حصر ہے, ایاک جو مقدم ہے, جہاں مفعول مقدم ہوتا ہے, فعل سے مفعول کو مقدم کرنا, یہ بھی صرف اور نحو کی وہ قاعدہ, مشہور قاعدہ ہے. نعبد کا اصل میں یہ تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہاں ایاک نعبد میں بھی اور ایاک نستعین میں بھی دونوں میں مفعول جو ہے وہ مقدم لایا گیا ہے. تو مفعول کا مقدم لانا یہ کس کی دلیل ہے؟ اختصاص اور حصر کی دلیل ہے کہ یہاں پہ جو خاص مدد ہے ما فوق الاسباب, یہ صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی چاہیے. ہاں ایک اور میں دلیل دوں گا, عقلی دلیل دوں گا. میرے خیال میں نقلی دلائل کا زرق صاحب کو خود پتہ نہیں ہے, معلوم نہیں, میں عقلی دلائل دوں. یہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور اللہ نبی علیہ الصلوۃ صرف مجھ سے مدد طلب کرو. ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وتعاونوا علی البر والتقوی, کہ ایک دوسرے کی مدد کرو آپس میں. تو خود بخود اس سے یہ نکلتا ہے کہ مدد کی 2 قسمیں ہیں. یہ قسم وہ ہے کہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اسباب کے تحت, وہ بھی حقیقی مدد اللہ کی. اگر آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈالے مجھے پھین دے یا کوئی چیز اسباب کے تحت دے, یہ بھی حقیقی مدد اللہ کی ہے. لیکن ظاہری طور پر آپ نے مدد کی, وہ شاہ عبد العزیز صاحب نے اس مدد کی استعانت کے بارے میں جو فارسی جس نے عبارت پڑھی ہے یہ پڑھی. باقی اس نے کہا کہ علماء دیوبند نے یہ لکھا وہ لکھا. میں کہتا ہوں کہ آپ قرآن سے اور صحیح حدیث متواتر حدیث سے دکھا دے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مدد طلب کرنا ما فوق الاسباب وہ جائز ہے. میں تو اب دکھا رہا ہوں نا, قرآن دکھا رہا ہوں, الکافی بھی دکھا رہا ہوں, اور اپنا حدیث بھی دکھاؤں گا کہ یہ, بلکہ یہ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ کے سوا غیر اللہ کی مدد عبادت کرنا شرک ہے, یہ بھی مانتا ہے. تو دعا عبادت ہے, اس نے مانا کہ دعا عبادت ہے, تو دعا غیر اللہ سے مانگنا یہ تو بھی شرک ہوا نا. سجدہ عبادت ہے کہ نہیں؟ اگر سجدہ عبادت ہے تو غیر اللہ سے کے لیے سجدہ لگانا یہ بھی شرک ہوا نا. تو آپ غیر اللہ سے مدد طلب کرتے, اس میں ایک شرک نہیں ہے آپ کا کہ صرف مدد طلب کرتے ہو. اس میں ایک اور شرک ہے کہ تمہارا عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے وہ جہاں پہ اس کا قبر مبارک ہے وہاں تک سن سکتا ہے, یعنی کوئی سبب نہیں, نہ اس نے بلوٹوتھ لگایا ہے, نہ وائی فائی کا انتظام لگایا ہے عراق میں. یہاں سے یہاں زرق صاحب نعرہ لگاتے یا علی مدد, یا علی مدد. یہ یا علی مدد کا جو نعرہ ہے یہ کسی سبب کے ذریعے آپ لگا رہے کو علی رضی اللہ کو پہنچا رہے, وہاں آپ نے ایکسچینج لگایا ہوا ہے, ہیلو حضرت علی رضی اللہ, ہیلو ہائی کرتے ہو. اس کا بھی جواب دیجیے. اگر سبب نہیں ہے آپ اس طرح آواز لگا رہے تو سمع میں اللہ کا ایک صفت ہے سمیع, کہ جو ہر جگہ سے ہر طرف سے سن سکتا ہے بغیر سبب کے. اللہ کا فعل ہوتا ہے بغیر سبب. تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیوں یہ سمیع کا جو صفت ہے ثابت کر رہے؟ یہ بھی صفات میں شرک ہوا نا. اللہ کا ایک خاص صفت ہے کہ وہ بغیر جی ٹائم ہو گیا علامہ صاحب, آپ بات پوری کر لیں, ٹائم ہو گیا. آپ اچھا قرآن اور جی میرے سوالات کی جوابات دے زرق صاحب پہ, اس کے بعد پھر آگے بات کرنی ہے. میرے سوالات کے جوابات رانا صاحب ان سے لے, میں نے کیا جو پوچھا اس کے سوالات کے جوابات دے. ٹھیک جی زرق صاحب, ٹائم میں لگا رہا ہوں اور علامہ صاحب کے سوالات بھی ہیں, کچھ انہوں نے جوابات بھی ارشاد فرمائے ہیں, تو آپ بسم اللہ کیجیے. جی زرق صاحب میں ٹائم بھائی میری آواز کلیئر ہے؟
بالکل کلیئر ہے سر, بہت اچھی آ رہی ہے. جی کر دیں, بسم اللہ کر دیں آپ. جی پلیز. اوکے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اسی بات کا یہاں ڈبیٹ کرنے کے لیے لائے ہیں, اس کو یہ نہیں آتا, اس کو وہ نہیں آتا, تو مولانا کو اردو بھی ڈھنگ سے بولنا نہیں آتی. پہلی تو بات یہ ہے, ان کی اردو باتوں میں ہزار غلط ہیں, تو یہ درست ہے, یہ تمیز نہیں کرنی, صرف دلائل پہ فوکس کرنا ہے. جی خاموش, دوسرے کی بات بھی سننے کا تحمل رکھیں. سب سے پہلی بات تو ہے, آپ مولانا لگے ہیں دلائل عقل دلائل نقلیہ کا نہیں پتا. اچھا جی, دلیل لمی, دلیل عنی میں, دلیل استسقاطی میں, دلیل شروحاتی میں, دلیل تمثیلی میں, دلیل نوعی میں, دلیل ظاہری میں, دلیل تحدیثی میں, دلیل تفسیری میں, دلیل انعقادی میں, دلیل اندراجی میں کیا فرق ہوتا ہے بتائیں ذرا. ان سب دلائل کی تعریف کریں. میں نے اقسام بتائی ہیں, بتائیں. میں دیکھوں نا آپ نے کتنا مناظر رشیدیہ پڑھی ہوئی ہے, بتائیں کتنی. مجھے ٹائم دے رہے ہو, ٹائم نہیں دے رہا. اس میں سے کسی کی اقسام آپ کو کتاب کے ساتھ بتانا ہے, کتاب کے ساتھ بتانا ہے, حوالے کے ساتھ, اپنے پاس سے نہیں مارنی. بتائیں. ٹھیک ہے اپنے ٹائم میں بتائیے گا, اپنے ٹائم میں بتائیے گا, سوال کا جواب دینا ہے اپنے ٹائم میں. او حوصلہ مولوی صاحب, خدا کا نام ہے, تھوڑا کمپلین ٹھیک ہے. دوسری بات, انہوں نے بار بار یہ کہا کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے, یا علی مدد کہنا شرک ہے. بھائی میں اس وقت سے یہی پوچھ رہا ہوں, کس طرح نہ کفر و شرک کی تعریف آپ نے بیان کی ہے, نہ آپ نے شرک کی قسم کا تعین کیا ہے. اور اچھا, تقدم فعل کے لحاظ سے اگر دلالت حسری آ رہی ہے وہاں پہ, تو پھر کہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی صاحب نے کلمہ حسر الہیہ کو توڑ دیا, وہ کافر ہے. کوئی ما فوق الاسباب یا من فوق الاسباب بھی نہیں, وہاں علی الاطلاق شاہ عبدالعزیز نے فرمایا ہے کہ ای استعانت از حضرت حق کا واضح طور پہ فرمایا ہے. علی الاطلاق کی بات اور ہوتی ہے, اضافی عبارت اور ہوتی ہے, مطلق مضاف کا فرق ہوتا ہے. مجھ سے سیکھیں, میں آپ کو سکھاتا ہوں. بسم اللہ. تیسری بات, امیر المومنین کی اندر افعال و صفات الہیہ کی تمثیل تو خود آپ کے مفسرین نے دی ہے, اور یہ کون سا قاعدہ ہے, یہ کون سی بدیہیات ہیں کہ تفسیر سے عقائد میں, اور اللہ کے بندے تفسیر کر کس کی رہے ہیں, وہ کوئی اصول فقہ کی انہر کتاب کی کر رہے ہیں, ہدایہ کی کر رہے ہیں, مسلم ثبوت کی کر رہے ہیں, بنایا کی کر رہے ہیں, قدوری کی کر رہے ہیں, تجرید کی کر رہے ہیں, کس کی کر رہے ہیں, قرآن کی کر رہے ہیں. پرائمری سورس آف بلیف کو انہوں نے فارغ کر دیا قرآن کی تفسیر سے کی جا رہی. اور کس سے بنتا ہے, اور کس سے بنتا ہے؟ پھر کتب اعتقادات اٹھائیں, شرح مقاصد اٹھا کے دیکھیں, کتنے تفاسیر کے حوالے امام طبرانی نے دیے ہیں. یار میں نے اس لیے غضنفر بھائی کہا تھا, پڑھا لکھا بندہ لائیں یار, خدا کی قسم. شاہ عبدالعزیز کو تو انہوں نے کافر کہہ دیا, کیونکہ ان کے نزدیک اگر وہاں کلمہ حسر آتا ہے تو حسر الہی کو توڑنے والا یا کافر ہوتا ہے یا مشرک ہوتا ہے. الحمدللہ شاہ عبدالعزیز تو گیا بیچارہ, گئی اس کی توبہ اس ناجری کا. دوسری بات, ذرا آئیں میں کچھ وضاحت کروں. جیسے کہ میں نے بھی کہا تھا, یہ خطبات دورہ ہند تقی عثمانی صاحب کی, کوئی جواب نہیں دیا, کھا گئے ماشاءاللہ سے. تیسری, اب میں ذرا ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں. لاؤ ادھر یار, ادھر لاؤ. یہ کہتے ہیں کہ شیعہ شرک کرتے ہیں, شیعہ کفر کرتے ہیں. لیجئے سب سے پہلی دلیل فتاوی عبدالحی لکھنوی میرے پاس ہے, الحمدللہ. آپ ہی کے بنے ہیں نا دیوبندیوں کے, عبدالحی لکھنوی. بسم اللہ. فتاوی عبدالحی لکھنوی جلد نمبر اول کتاب العقائد. اب ان سے بھی عقیدہ نہیں لینا, انہیں بھی فارغ کروا دیں, انہیں بھی فارغ کرائیں. صفحہ نمبر 92 جلد اول کتاب العقائد فتاوی عبدالحی. کہتے ہیں جی بعض فقہاء حافظ کے اسلام کے قائل ہیں, الحمدللہ. ٹھیک ہے, دوبارہ بولی, دوبارہ. درک صاحب آپ کی آواز رکی ہے. درک صاحب آپ دوبارہ آئے. آپ کو میں علامہ صاحب, زرک صاحب کا 1 منٹ رہتا ہے, میں نے ٹائم روک دیا. میرے خیال ان کا کوئی نیٹ ہوا ہے, وہ دوبارہ آ جاتے ہیں, تو تب تک ہم بات کر لیتے ہیں. اچھا علامہ صاحب, ویسے میرا ایک ضمنی سے سوال ہے کہ مطلب ہم اہل سنت کا جو اہل تشیع سے اختلاف ہے مدد کے موضوع پہ, وہ بیسک اختلاف ہے کیا؟ یہ بیسک اختلاف رانا صاحب یہی ہے کہ یہ غیر اللہ کے لیے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں, غیر اللہ سے استعانت طلب کرنا ما فوق الاسباب. یعنی دعا میں نے ثابت کر دیا کہ الکافی سے بھی اور اپنی کتابوں سے کہ دعا خاص یعنی سجدہ سے بہتر عبادت ہے, مخل عبادت, خلاصہ عبادت ہے, موضع عبادت ہے. اس کے باوجود بھی یہ دعا غیر اللہ سے کرنا یہ شرک ہے. سب کتابوں میں لکھا ہے, قرآن میں لکھا ہے, وَإِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ. ابھی میں آیت پیش کروں گا اگر یہ میرے خیال میں, لیکن ابھی آپ کے سامنے پیش کر دو. اللہ نے فرمایا کہ جب یہ جہنم کفار جو ہے نا, جہنم میں ہم ڈال دیتے ہیں مشرکین کو, تو وہ کہیں گے کہ فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ, یا اللہ کوئی راستہ ہے کہ ہم ان سے نکلیں؟ تو اللہ فرمائے گا کہ راستہ مل جاتا, لیکن تم لوگوں نے شرک کیا. ذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ. جب تم کوئی کہتا کہ اللہ کے سوا کی غیر اللہ کو مت پکارو, دعا ادھر نہیں صرف پکارنا, یعنی پکارو مت. وَإِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ کہ صرف اللہ کو پکارو, وَإِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ تو پھر آپ تم کفر کرتے, انکار کرتے. اور جب تم کہتے کہ اللہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ کو پکارو یا کسی ولی کو پکارو, تؤمنو تو تم پھر ایمان لے آتے. یہ صاف صریح آیت نہیں. اللہ نے فرمایا کہ جہنم میں لوگ اس لیے جائیں گے کہ وہ غیر اللہ اللہ کے سوا اور کو پکارتے ہیں, تو وہ پکارنے کا مقصد ہے کہ اس سے طلب کرتے ہیں, تو یہ شرک ہے. اب کلیئر ہے وائس وغیرہ سب؟ 1 منٹ بات اب آ رہی ہے. درک صاحب آپ کا نیٹ رک گیا تھا, آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟
ہاں جی بالکل کلیئر، بالکل بالکل بالکل. آپ کا 1 منٹ رہتا ہے، آپ بات شروع کریں، جاری کریں. وہ حوالہ پیش کر رہے تھے عبدالحی. ہاں جی، مولانا عبدالحی لکھنوی صاحب نے فتاوی عبدالحی لکھنوی جلد 1 صفحہ 92 پہ واضح لکھا ہے کہ فقہاء روافض کے اسلام کے قائل ہے، کیونکہ مگر اس میں اسے قبول نہیں کرتا وہ کافر ہے جو کہ اسی نص قطعی کے بروج کا منکر ہو. الحمدللہ، پہلی دلیل. دوسری دلیل فتاوی عثمانی مفتی اعظم تقی عثمانی صاحب، جلد نمبر ہے جی اس کی، یہ 2 کتاب النکاح، شیعہ سے نکاح کے حکم کے جواب میں لکھتے ہیں. شیعوں کے بہت سے فرقے ہیں، وہ سب کے سب اپنے ائمہ اور اثنا عشری کہتے ہیں، اہل سنت ان سب کو رافضی کہتے ہیں. یہ تمام فرقے علی الاطلاق کافر نہیں ہیں، علی الاطلاق کافر نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. تیسرا فتاوی رشیدہ، مولانا ادھر دیکھنا ہے، رشید احمد گوہی، وہ بھی صفحہ نمبر 271 پہ لکھتے ہیں، اور بندہ حقیق بھی روافض کی تکفیر نہیں کرتا. آپ کے بڑے کہہ رہے ہیں کہ شیعہ مسلمان ہے، شیعہ مسلمان ہے، شیعہ مسلمان ہے. 3 دلیلیں آپ کو دی ہیں، 3 کے آپ کے بڑے کہہ رہے ہیں الحمدللہ کہ شیعہ مسلمان ہے، آپ اٹھ کے کہتے ہیں کہ شیعہ کافر ہے. آپ سچے ہیں، آپ کے بڑے سچے ہیں. شاہ عبدالعزیز نے تو حضرت الہیہ توڑ دیا نا. شاہ عبدالعزیز صاحب تو گئے چھٹی، پکا پکا رکشہ پکڑ کے کراچی چلے گئے الحمدللہ. اور آپ کے 3 بڑے آپ مفتی اعظم کہہ رہے ہیں. اوکے آئی جسٹ پٹ مائی سیلف آن میوٹ بس. اوکے اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زرق رانا صاحب، میں نے علی الاطلاق شیعوں پہ فتویٰ نہیں لگایا ہے. میں نے یہ خاص عقیدہ لے کے آیا، سب سے پہلے شرک کا عقیدہ، کہ جو ایسے اس عقیدے میں اگر شیعوں کے ساتھ مثلا کوئی اہل سنت والجماعت بھی شامل ہو تو اس میں بھی یہ فتویٰ میرا نہیں ہے. میں صرف دکھا رہا ہوں قرآن اور حدیث سے اور اہل تشریع کی کتابوں سے کہ یہ خود مانتا ہے. میرے ایک سوال کا یہ جواب دے، میرے سوالات لکھ دے. نمبر 1 یہ کہ آپ اللہ کے صفات میں، اللہ کی ذات میں کسی غیر اللہ کو شریک کرنا، اس کو شرک کہتے ہو کہ نہیں؟ ایک سوال یہ. اگر کہتے ہو تو پھر کیوں آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کرتے؟ تو دعا آپ عبادت نہیں سمجھتے؟ اگر دعا کو عبادت بھی سمجھتے ہو تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانگنا یہ شرک نہ ہوا؟ دوسرا یہ کہ آپ سمجھتے ہو کہ اللہ کا ایک صفت ہے سمیع، ہر جگہ سے ہر حال میں بغیر سبب کے سننا، بس بصیر دیکھنا. یہ دونوں صفات آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ثابت نہیں کر رہے ہو کہ گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے سنتے ہیں، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی میں دور سے نہیں سن سکتا تھا. ان کے لیے سننے کے لیے فاصلہ چاہیے تھا، قریب کا فاصلہ، اور کان چاہیے تھے، زور سے بات کرنا چاہیے تھا، اس کو ضروری تھا. اسی طرح نہ کہ آپ عراق میں ان کو سنا سکتے ہو، تو یہ تو اللہ کی صفت ہوئی. تو اللہ کی صفت غیر اللہ کو شامل کرنا یہ شرک ہے کہ نہیں آپ کے نزدیک؟ بتا دیں زک صاحب، اس کے جواب دو. باقی آپ نے کہا کہ مجھے وہ دلائل کے بارے میں آپ نے سوال کیا تھا کہ آپ کو کچھ نہیں آتا. آپ نے مجھ سے کہا نا، الزاماً کہا کہ آپ کو کچھ نہیں آتا، ورنہ مجھے دلائل کے جو اقسام ہے وہ مجھے دلیل لمی انی وغیرہ، دلیل اندرانی وغیرہ، اس کا جواب دے. تو میں نے رانا صاحب آپ کو پہلے کہا تھا، ان کو بھی کہا تھا کہ موضوع کے مطابق اگر کوئی سوال آپ کا ہو، جب تک میں آپ کو جواب نہ دوں تو آگے مجھے جانے نہیں دینا. یہ طریقہ ہے مناظرے کا. جس موضوع پہ بات ہو رہی ہے اس موضوع کے مطابق آپ نے سوال کیا تو رانا صاحب کی یہ ذمہ داری ہے کہ مجھے آگے جانے نہ دے. ابھی رانا صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ میں نے جو سوالات دہرائے ہیں، جب تک یہ مجھے جوابات نے کہ یہ شرک کس کو کہتے ہیں، میں نے تو شرک کی تعریف کی، میں نے شرک کی تعریف الکافی سے کی. اگر یہ نہیں مانتا ہے تو اب خود اپنی طرف سے کوئی تعریف کرے کہ شرک کی کیا تعریف ہے. ذات اور صفات میں اللہ کے ساتھ شریک کرنا شرک ہے کہ نہیں؟ جس طرح الکافی نے لکھا ہے، جس طرح شرح عقیدہ تحوی میں لکھا ہے. اگر کہتے ہیں کہ نہیں ہے، یہ تعریف ہے، مانتا ہے، تو پھر ہم اتفاق کرتے ہیں. اگر نہ تو خود تعریف کرے شرک کی کیا تعریف ہے. اسی طرح جس طرح کے جو مشرکین مکہ تھے نا، ابو جہل وغیرہ، یہ بھی اسی طرح شرک کرتے تھے. وہ عبادت نہیں کرتے تھے، سجدے نہیں کرتے تھے بتوں کے سامنے. انہوں نے پیغمبروں کے مجسمے بنائے تھے. ابھی قرآن سے دکھاؤں گا کہ انہوں نے مجسمے لات منات وغیرہ جو جنان قرآن میں آئے سورہ نوح میں، لات منات وغیرہ، یہ تو پیغمبروں کے نام تھے. انہوں نے مجسمے بنائے تھے. کہہ رہے تھے کہ مجسموں کو ہم جو پکارتے ہیں تو جیسے کہ ہم ٹیلی فون میں بات کرتے، اصل میں بات کسی اور سے کر رہے ہیں. اسی طرح ادھر وہ اصل میں پکارتے تھے، کہتے تھے کہ ہم مدد اللہ کی مانگتے، یہ ہمارے لیے وسیلہ ہے. لیقربونا الی اللہ زلفی، سن لیجیے رانا صاحب، قرآن میں ہے کہ وہ مشرکین کہتے تھے لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان قربت چاہتے تھے تاکہ ان کی وسیلے سے ہم اللہ کے قریب ہو جائے. یہ جس طرح یہ اہل تشریع جو زر کا عقیدہ ہے، اسی طرح مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا. اگر اس کے علاوہ کوئی عقیدہ تھا تو مجھے دکھائے، ورنہ میں قرآن سے دکھاتا ہوں کہ وہ صرف پکارتے تھے، غیر اللہ کو پکارتے تھے. جب کشتی اس کی ڈوبنے لگتی، یہ بھی قرآن میں ہے، تو وہ خالص اللہ سے پکارتے تھے، فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین. اور جب ان کی جو کشتی نہ کنارے آ جاتی تو پھر اللہ کے ساتھ شریک کرتے، تو پھر لات اور منات وغیرہ وغیرہ ان سب سے بھی مدد مانگتے تھے اللہ تعالیٰ کی. ہم یقربون الی اللہ زلفی، یہ جو شرک ہے غیر اللہ سے مدد طلب کرنا، یہی شرک مشرکین مکہ کر رہا ہے. اسی شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات نازل کی. اسی شرک کے لیے ختم کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے. ورنہ میں قرآن سے دکھاؤں گا کہ یہ مشرکین مکہ جو تھے وہ حج بھی کرتے تھے،
اور نماز بھی پڑھتے تھے اپنے طریقے سے. اللہ کے لیے نماز غلط پڑھتے تھے لیکن وہ نماز پڑھتے تھے. وہ بھی قرآن سے دکھا سکتا ہوں جو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ان کی نمازیں کیا ہے خانہ کعبہ کے ارد گرد ننگے ہو کے تالیاں اور سیٹیاں بجاتے ہیں. وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ. ان کی تو اسی طرح نمازی نہیں غلط طریقے سے نماز پڑھے. لیکن جو سجدہ جو کرتے تھے وہ اللہ کو کرتے تھے, صرف پکارتے تھے غیر اللہ کو. قرآن میں ہے وہ غیر اللہ کو پکارتے تھے. وہ ابھی ایک آیت میں پڑھ رہا ہوں سورہ مومن. ذالکم بأنه اذا دعي الله. اچھا میرے سوالات کی جوابات ان سے پوچھ لیجئے کہ میرے جوابات مل جائیں گے یا آگے جانے نہ دورانا. درد صاحب علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور صفات میں شرک کا کانسیپٹ ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پھر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ انہوں نے ابھی تک کسی سوال کا پراپرلی کوئی ایڈریس کیا. اب پہلے کہتے ہیں جواب دوں. اب جیسے میں وہ دلیل والے پوائنٹ پہ ہیں ساتھ ہی کہتے ہیں نہیں جی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوگا. تو ٹاپک بغیر دلائل کے جسے مناظرے کے قواعد نہیں آتے, جسے دلیل کی اقسام نہیں آتی, تعریف دلیل نہیں آتی, معنی دلیل نہیں آتی, تمثیل دلیل نہیں آتی, تخریج دلیل نہیں آتی, امتثال دلیل نہیں آتی, اس کی کیا بات کرنی ہے؟ پہلی بات تو یہ وہ پتہ چل گیا سب کو کون کتنے پانی میں. دوسری بات انہوں نے رانا بھائی آپ کے نے ابھی دوبارہ جسارت کی ہے کہ یہ جاہلیت عرب میں جس طرح شرک ہوتا تھا ویسا کر رہے ہیں. تو کہو نا شاہ عبدالعزیز مشرک ہے, کہیں نا شاہ عبدالعزیز مشرک ہے. اس نے علی الاطلاق کی عبارت لکھی ہے کوئی اضافت کے ساتھ کہ ما فوق الاسباب یا من فوق الاسباب نہ, علی الاطلاق کا ہے استعانت حضرت عکاس. کہیں شاہ عبدالعزیز مشرک تو کہتے کیوں نہیں نا؟ آپ کے مفتی اعظم تقی عثمانیہ کا مفتی اعظم ہے کہ نہیں؟ آپ کے مفتی اعظم ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں علی الاطلاق کافر نہیں ہے. ابھی کہہ رہے ہیں شیعوں کا عقیدہ مشرکانہ, پھر کہہ رہے ہیں نہیں میں نے اس عقیدے کے تحت کہا ہے علی الاطلاق میں کافر نہیں کہہ رہا. آپ کے علماء نے مطلقاً کہا ہے کہ یہ کافر نہیں ہے. بسم اللہ. خیر اب انہوں نے جو ایک مثال دی تھی اس کا میں جواب دیتا چلوں یہاں پہ. اچھا شرک فی ذات شرک فی صفات کے لحاظ سے تو سب سے پہلے میں نے کب کہا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک میں تعریفات کا انکار کر رہا ہوں؟ یار مولانا میری بات سنیں, میں نے پہلے ہی کہا تھا وہ واٹس ایپ آڈیو آیا تھا نا کہ سلمان حسن تو میرا مطالعہ نہیں ہے. میں اسی ٹائم ہنس رہا تھا, میں چلو مناظرہ کرنے کی چل ہے لیکن مطالعہ ہے ہی نہیں. دوسری بات آپ نے ابھی جو کفار کے ساتھ تشبیہ دی ہے تو یہ میرے پاس موجود ہے جی غلام یاسین محمد سیفی صاحب کی عقائد اہل سنت کا ثبوت. شیعہ کتاب تو میں نے دکھانی ہی نہیں ہے, ساری آپ کے گھر کی. صفحہ نمبر 358 پہ لکھتے ہیں کہ 23 مارچ سن 1980 کو 100 سالہ جشن دیوبند منایا گیا جس کی تقریبات کا افتتاح کافرہ اندرا گاندھی نے کیا اور اس کے علاوہ مسٹر راج نارائن جگ جیون اور رام مسٹر بوگنا نے بھی شرکت کی. کفار کے ساتھ تو آپ کے تعلقات میں کر رہے ہیں یہ 7 سالہ جشن دیوبند میں کیا کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ؟ وہ پرستوں کے ہاتھ میں تو ہاتھ ڈال کے آپ لوگ چلتے ہیں. یہ اندرا گاندھی کہہ رہی تھی 7 سالہ جشن میں. اس طرح کی فالتو کمنٹس نہیں کرنا ورنہ میرے پاس بہت کچھ پڑا ہوا ہے پیچھے. ہاں جی میں آپ کو تقریباً ہندو مذہب کے اندر ہی ڈال کے آ جاؤں گا, اس طرح کی باتیں کرنی عجیب بات ہے بھائی. اور سب سے بڑھ کے بات, اگر رانا بھائی مولا علی کو کیا میں نے ان کے سامنے خدا کہا ہے, کیا میں نے ان کے سامنے رب کہا ہے, پروردگار کا اللہ کہا, کیا کہا ہے میں نے؟ جبکہ یہ علماء دیوبند کو باقاعدہ خدا کہتے ہیں. یہ لیجئے یہ میرے پاس کتاب موجود ہے فضائل صدقات. مولانا ادھر دیکھیں, اکم ملاؤ سونے ہو, ادھر دیکھیں فضائل صدقات, یہ مولانا محمد زکریا صاحب کی صفحہ نمبر 858 حصہ نمبر کہتے ہیں یا اللہ معاف فرمانا حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا جھوٹا ہوں کچھ نہیں, تیرا ہی ذل ہے, تیرا ہی وجود ہے, میں کیا کچھ نہیں, جو میں ہے وہ تو ہے, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. لیجئے جو میں ہے وہ تو ہے, ایک یہ بات. دوسری بات میرے پاس بہت سی اس طرح کی چیزیں ہیں الحمدللہ جو میں لا کے یہاں پہ سامنے سیٹ کر سکتا ہوں. ایک تو یہی عبارت ہوگی جو میں ہے وہ تو ہے, استغفر اللہ, یہ الگ شایان شان اس طرح کی بات آتی ہے. اب یہ ایک ایک کو چھوڑیں گے. یہ لیجیے امداد اللہ مہاجر مکی صاحب, ان کی یہ کلیات امدادیہ. مولانا ناراض ہیں اور ایک نہیں یار, کلیات امدادیہ امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کی صفحہ نمبر 36 پہ لکھتے ہیں اور لوگوں کو اس حد تک پہنچاتا ہے ظاہر میں بندہ اور باطن میں خدا ہو جاتا ہے. استغفر اللہ. لیجیے سارے علماء دیوبند خدا ہیں. آؤ جی, ظاہر میں بندہ اور باطن میں خدا ہو جاتا ہے. یہ کلیات امدادیہ امداد اللہ مہاجر مکی. لیں جی کتنے مشرک بنائیں گے مولانا صاحب, بڑا ظلم کرتے ہیں آپ تو یار. امداد اللہ مہاجر بھی گیا, زکریا صاحب بھی گئے, شاہ عبدالعزیز صاحب بھی گئے. یار کس کو مشرک بنائیں گے آپ؟ دلالت حسنی کا انکار شاہ عبدالعزیز نے کیا, آپ نے وہاں سے یوں ٹرن لے کے بھاگ دوڑ لگائی کہ تفاسیر پہ اعتقاد نہیں بنتے, تو کس پہ بنتے ہیں پھر؟ حنفی کی کتابوں پہ. اللہ اکبر بھائی, قرآن کی دلالت سے انکار کر دیا. استغفر اللہ. بھی تو قاعدہ عبارت النص قاعدہ اقتضاء النص کے تحت جو آگے جا کے تمثیلی یہ تفریقات آ رہی ہیں تفسیر کے اندر, اسے تو میں نے چھیڑا ہی نہیں ہے, اسے تو میں نے بالکل ٹچ ہی نہیں کیا کسی بھی طریقے سے. خیر اب آہستہ آہستہ اس چیز کو ہم آگے پروموٹ کر رہے ہیں. آپ سے مولانا میں نے سمپل ایز دیٹ ایک بات پوچھی تھی. میں نے غضنفر بھائی پہلے بھی کہا تھا کہ اس دفعہ ایسا کوئی اسکالر لے کے آنا ہے جو میرے دلائل کو صرف نظر نہ کرے, ان دلائل کا جواب بھی دے. کیا جواب آ رہا ہے؟ کیا ابھی کیا ڈرتی ہے کس دلیل کے ساتھ میں؟ بسم اللہ. جی ٹھیک.
بسم اللہ علامہ الرحمن صاحب زرق صاحب کا کہنا ہے کہ جو وہ سوال پوچھ رہے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ایڈریس ہوں. ویسے تو گفتگو ماشاءاللہ بہت اچھی چل رہی ہے, مزہ آ رہا ہے ٹائم نہیں ہمیں بھی. لگانا ہے, ٹائم آپ فی الحال ٹائم نہ لگانا ہے رانا صاحب, ٹائم نہ لگاؤ. جی جی میں آپ سے پوچھتا ہوں, میں نے آپ سے پوچھا کہ ان سے پوچھو کہ شرک یہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو آپ اللہ کے صفات میں کسی جی کو شریک کرنا, سمیع میں, بصیر میں, یا مدد طلب کرنا, سعادت فوق الاسباب, اس کو آپ شرک سمجھتے ہو کہ نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کرنا, اس کو شرک سمجھتے ہو کہ نہیں؟ یہ سوال آپ دوبارہ لکھتے, جب ٹھیک, اس کی باری آ جائے تو آپ نے ان سے پوچھتے. اوکے, ان کے جو سوالات ان ہیں شارٹ ہم نہیں موضوع کے سمجھتے, مطابق بالکل ٹھیک موضوع نہیں کے ہے. مطابق ان کی اگلی جو بات. سوالات ہے ٹھیک, میں اس کی جواب دے رہا ہوں ابھی. اگر رہ گیا تو آپ کا کام ہے کہ مجھے بتائے کہ آگے نہ جاؤ. اس لیے اگر صحیح, اس نے میرے آئندہ میں پروگرام آئندہ ٹرن میں اس نے میرے جوابات نہیں دی شرک کے متعلق, تو میں آگے نہیں دوں گا. ابھی آپ کا کام ہے کہ میں ان کے سوالات کے جوابات نہ دوں, جس طرح کہ انہوں نے خدا کہا, جو کہ فلانا جو کچھ میں نے لکھا ہے. اگر جواب نہ رہ ٹھیک. گیا نا موضوع کے مطابق, تو آپ بالکل مجھ سے کہہ سکتے کہ اس کا جواب دیجیے. ابھی یہ کہہ رہا تھا زرق صاحب آپ نوٹ سب سے رکھیے گا, پہلے میں نے بھی نوٹ کر لی, آپ بھی نوٹ رکھیے گا پلیز. عبدالعزیز جی صاحب کا تفسیر عزیزی کے بارے میں یہ بار بار کہہ رہے کہ انہوں نے استعانت کہا ہے, کہ استعانت غیر اللہ سے طلب کرنا یہ خاص کر کے اللہ سے مدد ہے. میں نے جواب دیا کہ استعانت ظاہری ہے. استعانت کی دو قسمیں ہیں. رانا صاحب آپ موجود ہو؟ جی جی رانا صاحب, استعانت آپ توجہ سے اگر سنیں, استعانت کی دو قسمیں ہیں. ایک میں نے قرآن سے دکھا کہ دو قسمیں ہیں. جب اللہ نے ایک دفعہ فرمایا وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, تخصیص کے ساتھ کہا, اختصاص کے ساتھ, حصر کے ساتھ کہا کہ صرف مجھ سے مدد طلب کرنا ہے. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, آپس میں ایک دوسرے کی تعاون کرو, مدد کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استعانت کی دو قسمیں ہوئی. یہ ایک خاص استعانت وہ ہے جو اللہ سے مدد طلب, وہ ما فوق الاسباب, جہاں پہ سبب نہ ہو, جہاں اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ بارش برسا, یا اللہ رزق دے, یا اللہ مجھے سروس نوکری دے, مجھے رزق دے, فلاں یہ فلانا فلانا جو کام اللہ کے ہے, یعنی خرق عادت جو بغیر سبب کے اللہ سب کچھ کرتے, سبب کا محتاج اللہ نہیں ہے. یہ استعانت جو ہے غیر اللہ سے مانگنا, یہ دعا ہے, یہ شرک ہے. دوسرا استعانت دوسرا یہ ہے کہ ہم ظاہری سبب, آپ کے پاس ہے, آپ ڈاکٹر ہے, میں آپ کے پاس آؤں کہ میرا چیک اپ کرو, مجھے کچھ ٹیبلٹس دو, آپ کی وجہ سے مجھے شفا ملے, تو اصل میں یہ شفا مجھے اللہ نے دی, لیکن ظاہری طور پر مدد آپ نے کی. یہ استعانت ہے. ایسے استعانت میں کہوں گا کہ ڈاکٹر کی وجہ سے مجھے شفا ملی, لیکن اصل میں جو مدد کی اللہ کی مدد سے ہوئی, اللہ کی مدد سے مجھے شفا ملی. دوسرا یہ انہوں نے کہا کہ وہ کتاب میں لکھا ہے, یہ کس کا رسالہ پیش کیا کہ پھر مسلمان جو ہے خدا بن جاتا ہے. ایک حدیث میں ہے, کتاب اور رقاق حدیث نمبر ہے 6302 صحیح بخاری میں, وہ کتاب اس نے پیش کی, وہ امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کی. تو وہاں پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل, وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل, اردو میں ترجمہ کرتا ہوں, میرا قرب حاصل کرتا رہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. پھر جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے, اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یہ استعارے ہے. مجازن یہ ہے کہ اگر آپ اللہ جل جلالہ کے پورے احکامات پہ عمل کرو گے, تقوی اختیار کرو گے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں بن جاتا ہوں. یعنی ہاتھ تو اللہ کے ہاتھ تو نہیں بن جاتے, یعنی خوب بخوب اللہ کے جو اخلاق اللہ نے احکامات فرمائے ہیں, وہ کہتے کہ حدیث میں ہے, جس طرح کہ حدیث میں یہ مجازن کہا گیا ہے کہ اللہ بن جاتا ہے, اللہ کے ہاتھ بن جاتا ہے, یہ بھی وہ مجازن کہا گیا ہے. اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم احکامات پر عمل کرے, گویا کہ وہ خدا بن گیا. نہیں, خدا کے جو احکامات ہیں وہ انہی سے ظاہر ہوتے ہیں. خدا کے جو احکامات ہیں وہ ایک حدیث میں وہ ہے کہ مومن وہ ہے کہ جس سے دیکھے خدا نظر آئے. مومن وہ ہے کہ جس سے دیکھے خدا نظر آئے. یہ حدیث ہے, اس کا جواب یہ ہوا. ابھی دوبارہ میں کہتا ہوں کہ ہمارا شرح عقیدۃ حاویہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 78 میں ہے, بلکہ یہ کتاب نہیں, ان کو پتہ ہے زرق کو, کہ شرک کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک کرنا. یہ مانتا ہے کہ نہیں کہ صفات میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہے؟ اگر یہ مانتا ہے تو پھر یہ جو سمیع صفت ہے اللہ کی, یہ اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیوں وہ ثابت کر رہا ہے؟ اور اسی طرح ما فوق المدد اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیوں یہاں سے حضرت علی رضی اللہ کو یہ پکارتا ہے, تو کون سا سبب ہے, کون سا ایکسچینج اس نے لگایا ہے, کون سا وہ ٹیلی فون ہے, بلوٹوتھ وغیرہ انہوں نے قبر میں لگایا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ وہ سبب کے ذریعے سنے؟ یا مجھے بتائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت تھی دنیا میں کہ دور سے کسی نے پکارا فوراً سنتا تھا, جو بھی پکارتا تھا ہر طرف سے نا, شور بھی کرتے تھے تو حضرت علی رضی اللہ سب کے سنتے. یہ تو اللہ کی صفت نہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کا سنتا ہے, ہر جگہ سے سنتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ کو کوئی پنجاب سے پکارتا ہے, کوئی پنڈی سے, کوئی کوئٹہ سے, کوئی افغانستان سے, کوئی امریکہ سے, سب پکارتے, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سنتا ہے؟ تو سمیع کی جو صفت ہے حضرت اللہ جل جلالہ, تو آپ جو ہے حضرت علی رضی اللہ کے لیے ثابت کر رہے ہو, تو اللہ کو کسی صفت کو مخلوق کے لیے ثابت کرنا یہ شرک ہوا کہ نہیں؟ اس کا جواب کیوں نہیں دے رہا؟ شرک کی تعریف ان کے ہاں کیا ہے؟ دعا کسی سے کرنا یہ شرک ہے کہ نہیں ہے؟ شرک ہے کہ شرک کا کوئی معنی ہے کہ بالکل جو کچھ کرو کرو؟ اس سے پوچھو کہ شرک کیا ہے ان کے یہاں, وہ بتا دیں گے.
ओके ठीक हो। अच्छा जरक साहब, अल्लामा साहब की गुफ्तगू का जो लुबे लुबाब था ना, जो सवाल उन्होंने पूछे हैं, मैं अगर एक जुमले में बयान करूँ ना तो वो गायबाना मदद की बात कर रहे हैं, और दूसरा कह रहे हैं आपके यहाँ शिरक की डेफिनेशन क्या है। जी जरक साहब बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले भी वजाहत कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने जो अल-काफी से मैंने क्या कहा, मैंने कहा बिल्कुल अल-काफी में बिल्कुल सही सनद के साथ वो रिवायत मौजूद है किताब ईमान वल कुफ्र के अंदर। और दूसरा मरहला मैं बारहा वही कहूंगा, मैंने इतनी किताबें दिखाई। अच्छा गजनफर भाई, अभी उन्होंने क्या कहा, वो जी मिजाजन कहा गया है कि वो अल्लाह बन जाता है, ये वो। अच्छा आप जैसे 15वीं सदी के देवबंदी मौलवियों के अंदर अल्लाह नजर आता है, के अंदर नहीं आ सकता। बोलना नहीं है यार, ये क्या है? मेरे जवाब से पहले सवाल उठा रहा है, पहले जवाब दे इनको, इनको आपके जवाब का ही जवाब दे रहा हूँ भाई। जवाब दावा नाम की कोई चीज होती है? जवाब दावा नाम की चीज होती है? आप पॉइंट नोट रख लें, आप अपनी बारी में बोले। मैंने जरा टाइम रोका हुआ है, आप शुरू करें जी प्लीज। गजनफर भाई अब इनसे गए ना, जरा बर्दाश्त भी करें। मैं अब इनके उलमा की शिर्क दिखा चुका हूँ। आम चलते फिरते 15वीं सदी के देवबंदी मौलवियों को अल्लाह बना रहे हैं, नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। फज़ाइल सदक़ात में, कुरियात इमदादिया में इनके काफिरीन ने कहा कि शिया अहले इत्तलाक़ काफिर नहीं है। ये किस मुंह से कह रहे हैं कि काफिर है? और दूसरी बात, बार बार वही बात कर रहे हैं कि जी सैयदना अली कैसे सुन लेते हैं, तो अल्लाह कैसे सुनता है? अल्लाह कैसे सुनता है? जिस तरह समी अल्लाह है उसी तरह अली है। बिल्कुल है, आपके मुफस्सिरीन ने लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह। अली का कानों से सुनता है, अल्लाह के कान है, सुनता है। अल्लाह के कान है मौलाना, अल्लाह के कान देखे आपने? अल्लाह के कान है। अगर आपने ये सवाल करना है तो मैं टाइम रोक लूं, आप पूछे क्या सवाल करना है, फिर उनका टाइमर लगाता हूं। ना अब इन्हें म्यूट पे डालें जिस तरह मुझे डालते हैं। Put him on the mute। आप ये कह रहे थे कि सुनिए, अल्लाह किसी, आप अपनी बारी में बोलिए जी। ठीक है भाई यार क्या कर रहे हैं प्लीज, मेरा सारा रिदम बिगाड़ देते हैं यार मेरी जान। आप अच्छा जी, ये क्या कह रहे थे? अल्लाह के अंदर सिफात, अल्लाह के अंदर जो सिफात है वो किसी और के अंदर मानना शिर्क है। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम, रहमान कौन? अल्लाह। रहीम कौन? अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रहीम कौन? अल्लाह। वही रसूल को अल्लाह कुरान में कह रहा है हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। कुरान में शिर्क है? अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ने अपने बारे में क्या कहा? अल्लाह सूरह नूर आयत नंबर 35 में अल्लाह नूरु समावाति वल अर्ज़, और अपने रसूल के लिए सूरह माइदा में कह रहा है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। खुद को भी नूर का, रसूल को भी नूर का। शिर्क है? शिर्क है आपके नजदीक में? नौजुबिल्लाह कुरान में भी शिर्क हुआ सर। कितनी ऐसी आयत हैं। तीसरा मरहला, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना शिर्क है। हजरत याकूब को क्यों हुआ? जनाब यूसुफ को उनके भाइयों ने क्यों किया? आपके नजदीक तो पूरे कुरान में शिर्क दर शिर्क दर शिर्क। चलें इधर, जरा शर्माइएगा नहीं, हंस के दिखाइएगा। ये मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है तफसीर उस्मानी। अखा मिलाओ सोने हो, तफसीर उस्मानी में अल्हम्दुलिल्लाह आए जी। मैं ऐन अल्लाह की ताकत को खैबर चिकन के अंदर दिखाने लगा हूं। है हौसला तो सुने, ये पहले देखना था ना मौलाना, ऐ नहीं बस मुनाज़रे की चुल लगी है। सफा नंबर 546 है। यहाँ पे तफसीरी हाशिया नंबर 2 में शबीर अहमद उस्मानी साहब महमूद संदेवान के तर्जुमे में लिखते हैं कि आमिर बिन अब्दू, जिसे के लोग 1000 सवारों के बराबर गिनते थे, इस लड़ाई में हजरत अली के हाथों कीट रहा, मौला अली ने उसे उड़ा दिया। और यहाँ आयत है वकफा अल्लाहुल मुमिनीना अल क़िताल व कान अल्लाहु क़विय्यन अज़ीज़। अल्लाह कह रहा है, हाय 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 हाय। मौलवी साहब शबीर अहमद उस्मानी भी मुशरिक कहते हैं, और अब तर्जुमा भी नहीं का पढ़ूंगा, और अपने ऊपर ले ली अल्लाह ने मुसलमानों की लड़ाई। यार गजनफर भाई कह रहे हैं मैं लड़ा हैदर करदार, लीजिए बिस्मिल्लाह। इसीलिए आपके उलमा अहले सुन्नत में अब्दुल रहमान जामी ने कहा था शौह मर्दा शीर यज़दा कुव्वत है परवरदिगार ला फता इला लिला सैफुल्लाह ज़ुल्फ़िकार। शबीर अहमद उस्मानी एक और मुशरिक, बिस्मिल्लाह। अरे सारे मुशरिक बनाएगा। अच्छा जी, अच्छा आइमा मासूमीन कैसे सुनते हैं? ये ले जी अस्सवाइकुल मुहर्रका, ये तो शिया मज़हब के खिलाफ लिखी थी इब्न हजर मकी ने, अब इसको भी मुशरिक कह दें। ये शिया मज़हब को काफिर साबित करने के लिए लिखी गई थी। गंफर भाई अल्हम्दुलिल्लाह किन घर को लगी घर के चराग से आ जाओ। सफा नंबर 289 इमाम मूसा काज़िम का चैप्टर क्या लिखते हैं? वकान मारूफ इंद अहलिल इलाका में बाब क़ज़ाइल हवाइज इंदल्लाह। इमाम मूसा काज़िम बाबुल हवाइज हैं, दुआओं को सुनते हैं। और भी साहब इधर रखो मौलाना, इधर इमाम मूसा काज़िम दुआओं को सुनते हैं। इधर देखें, इब्न हजर मक्की भी गया, शबीर अहमद उस्मानी साहब भी गए। हाँ बाब क़ज़ाइल हवाइज, इब्न हजर मक्की सवाइकुल मुहर्रका, अस्सवाइकुल मुहर्रका बाब क़ज़ाइल हवाइज इंदल्लाह। काबे का इमाम खत्म हुआ, टाइम पूरा हुआ है। नहीं अभी हाँ जी, जवाब तो फिर भी नहीं आ रहा। 30 सेकंड है। हाँ जी, अपने टाइम पे शेखुल हरमैन साहिब फतावा हदीसिया इब्न हजर मक्की शिया मज़हब को काफिर साबित करने वाली किताब में यह अकीदा है पेश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। अब शिया मज़हब के खिलाफ लिखी किताब भी दलील में ना पेश करूं तो फिर मैं क्या करूं?
یہ انور بھائی ان شارٹ ختم کرتا ہوں. میں جو بھی عالم دکھاؤں انہوں نے کہنا میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا, بس میں تو قرآن پیش کر رہا ہوں. اوکے ٹھیک ہو. اچھا جی مفتی صاحب آپ کا ٹائم میں لگا رہا ہوں, آپ کی بات میں بھی زرق صاحب نہیں بولتے, آپ بھی خاموشی سے سنیے گا پلیز. اب آپ بولیں گے زرق صاحب آرام سے سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی علامہ صاحب. یہ بات یہ ہے کہ رانا صاحب کہ آپ نے ان سے یہ نہیں پوچھا, یہ کہہ رہا سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا سنتے جیسے اللہ تعالیٰ سنتے, معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ تو بغیر سبب کے سنتے, بغیر کانوں کے سنتے, بغیر فاصلے کی ضرورت نہیں ان کے لیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کانوں سے سنتے ہیں, اس کے لیے تو قریب کا فاصلہ ہونا چاہیے. جس طرح زندگی میں کہا کہ یہ ثابت کرے کہ نہ مرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مقام دیا, معاذ اللہ. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ بغیر سبب کے سنتا ہے, یعنی کہ عراق سے, یہاں سے پاکستان سے عراق تک, اگر یہ کوئی نص دکھا سکے کہ اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ بن گیا, اللہ کی صفات اس میں آئے تو ٹھیک ہے, ورنہ جیسے کہ زندگی میں وہ نہیں سنتا تھا بغیر کان کے, تو شہادت کے بعد وہ کس طرح اتنا دور سن سکتا ہے؟ پھر میرا بھی سنے, زرق کا بھی سنے, زرق صاحب کا بھی, رانا صاحب کا بھی سنے, عراق والوں کا بھی سنے, ایران والوں کو بھی سنے. یہ شور شرابے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کیا ہوگا اگر بالفرض ان کے عقیدے کے مطابق وہ سنتا ہے سب کا, تو یہ شور شرابے میں کیا کس کا سنے گا؟ معاذ اللہ جھوٹ بولتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سراسر جھوٹ بولتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ, ان کی گستاخی کرتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فالتو بکبک نہیں کرنی, فالتو بکبک نہیں کرنی. میں ورنہ آپ کی کتابوں سے گستاخیاں دکھاؤں, یہ گستاخ نہیں کہنا. میں ورنہ آپ کو مولا علی کی خلافت راشدہ پہ بکواس کی ہے, فالتو بات نہیں کرنی. کہنے میں فالتو بات نہیں کرنی. علامہ صاحب میرا خیال ہے میرا خیال ہے حضرت علی رضی اللہ کی گستاخی کی, میں ثابت کروں گا کہ گستاخی نہ کی. آپ لوگوں نے مولا علی کی خلافت راشدہ کا انکار کیا, دکھاؤں آپ کی کتاب فیض عالم صدیقی کی نام حقیقت مذہب شیعہ. علامہ صاحب کی بات سنتے تھوڑا سا نا ہم سب کو بس گفتگو تھوڑی سنبھل کے کرنی ہے, کیونکہ آڈینس پتہ ہے سب کی ہوتی ہیں, تو لوگ ہمارے تھوڑے بڑے احترام سے بات سنتے ہیں. تو ماشاءاللہ آپ دونوں سمجھدار ہیں, ذمہ دار بھی ہیں, تو مجھے لگتا ہے انشاءاللہ ہم آگے بھی بات ہماری چلتی رہے گی, اس لیے دروازے کھلے رہیں تو اچھا ہے. جی علامہ صاحب آپ شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے کہا کہ حضرت جس طرح کہ اللہ جل جلالہ سنتے ہیں اسی طرح حضرت علی رضی اللہ معاذ اللہ سنتے. یہ تو نصیریوں کا عقیدہ ہے, نصیری اللہ علی رضی اللہ کو اللہ سمجھتے ہیں. اہل تشیع والے تو کچھ عقائد میں شرک کرتے تھے, اہل تشیع میں کچھ لوگ, وہ سارے کے سارے میں علی الاطلاق شیعوں پر فتویٰ بھی نہیں لگاتا, نہ لگا سکتا ہے کوئی, کیونکہ کسی شیعہ کوئی شیعہ ایسا نکل آئے گا کہ وہ شیعہ بھی ہوگا اور وہ استعانت لغیر اللہ کا منکر ہوگا, تو ہم کس طرح علی الاطلاق فتویٰ لگا سکتے ہیں؟ علی الاطلاق اس کو کہتے ہیں کہ کوئی بھی دنیا میں ایسا نہ, یعنی سارے کے سارے علی الاطلاق فتویٰ بالکل موجود نہیں. لیکن ان کا جو نظریہ ہے یہ نصیریوں والا ہے. نصیری کہتے ہیں کہ اللہ جس طرح سنتا ہے اسی طرح علی سنتا ہے, اللہ جس طرح مدد کرتا ہے اسی طرح علی رضی اللہ کرتا ہے. یہ نصیریوں کا عقیدہ ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ سجدہ کرنا اگر شرک ہے تو آدم علیہ السلام کو کیوں کیا گیا؟ وہ تو جائز تھا, قرآن و نص سے ثابت تھا. پھر ہمارے لیے تو اللہ نے لا تسجدوا للہ, اللہ نے فرمایا کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کریں. پھر ہمارے قرآن میں ہمارے لیے حکم نازل ہوا, وہ ان کے لیے جائز تھا تعظیما. ہمارے لیے حکم ہے کہ لا تسجدوا, اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرو, اور پارہ نمبر 17 میں صاف واضح سجدے سے منع کیا گیا ہے. ہمارے لیے حکم ہے, ہمارے لیے حکم ہے کہ غیر لا الہ الا اللہ, آپ نے پڑھا نہیں, لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود یعنی عبادت کے لائق نہیں. تو آپ سجدہ بھی غیر اللہ کو جائز سمجھتے ہیں, تو کس طرح لا الہ الا اللہ آپ نے پڑھا؟ دل سے تو نہیں پڑھا. وہ تو مدینے والے لوگ اس طرح پڑھتے تھے بعض, کہ وہ کہتے تھے کہ قالت الاعراب آمنا, ہم ایمان لائے, لیکن اس کا ایمان دل میں اترا نہیں تھا. اگر آپ کا ایمان یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ تو زبان سے پڑھتے ہو, لیکن عملی طور پر آپ الہ کو, اللہ کی الہ کی جو صفت ہے الہیت کی صفت میں حضرت علی رضی اللہ کو شریک کر رہے ہیں. اور اس طرح ساتھ اور اماموں کے, امام کاظم کا بھی آپ نے ذکر کیا, ابھی دوسرے امام کا آپ نے ذکر کیا, ابن حجر صاحب نے کیا لے کر وہ کہ اپنے طرف سے کہا. میں نے کہا کہ اگر آپ کا یہ عقیدہ کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا جائز ہے, یہ عقیدہ ہے عقائد میں سے ہے, تو ہمارے عقائد اہل تشیع کے عقائد وہ قرآن سے نص قطعی سے ثابت ہو رہے ہیں. کوئی نص قطعی آپ نے پیش کیا, قرآن سے دکھایا کہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ سے مدد مانگنا جائز؟ کسی صحیح حدیث سے دکھایا, متواتر تو چھوڑو. دوسرا آپ نے کہا کہ سجدہ کرنا بھی جائز ہے, تو آپ نے اپنا شرک مان رہے. دعا یعنی آپ غیر اللہ کے لیے جائز سمجھتے ہو. دوسری طرح الکافی کی وہ حدیث بھی مانتے ہو کہ باب الشرک کے تحت اس نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی باللہ شیئا فی العبادہ, وہاں لکھا ہے الکافی والے نے کہ حضرت اللہ جل جلالہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو برابر ماننا یا شریک کرنا یہ کفر ہے, شرک ہے. وہ شرک کے تحت لکھا ہے اس کو, شرک یعنی شرک سے کہتے ہیں, اس کی تعریف میں یہ لکھا ہے کہ شرک یہ ہے
تو آپ کے ہیں یہ شرک نہیں کہ کسی سے دعا کرنا اور کسی سے سجدہ کرنا. اسی طرح یہ کہنا کہ جس طرح اللہ سنتا ہے اس طرح علی رضی اللہ سنتا ہے, جس طرح اللہ مدد کرتا ہے اسی طرح اللہ علی رضی اللہ مدد کرے, یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ بغیر سبب کے مدد کر سکتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ کے پاس سبب نہ ہو, ذوالفقار نہ ہو, تو وہ کسی کو مار نہیں سکتا ہے. ذوالفقار تلوار ان کا نہ ہو تو کسی کو مار بھی نہیں سکتا ہے اگر ان کے پاس سبب نہ ہو, اسباب نہ ہو. جی وہ ابھی مجھے یہ بتا دیں کہ شرک کیسے کہتے ہیں. رانا صاحب ان سے پوچھ لیں کہ شرک کیا ہے, ان کا ایک تعریف پوچھ لیں بس. اوکے زرق صاحب, میرا خیال ہے آخری ٹائم چونکہ کافی ہو رہا ہے, آپ کی ٹرم آپ پہ ختم ہوتی ہے, بعد میں کنکلوژن لیتے ہیں دونوں سے انشاءاللہ. جی بسم اللہ. چلو ہمارے یہاں جی بسم اللہ. میں پہلی بات میں بار بار انہیں کہہ چکا ہوں کہ الکافی کی تعریف ہی میرے اعتقادات میں سے, اور دوسرا قرآن میں اس کی مزید وضاحت ہے, من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. بالکل, اس میں کون سی دوسری تعارض والی بات ہے؟ انہی آیات و حدیث کے تحت ہم چل رہے ہیں. لیکن غضنفر بھائی اب انہوں نے اتنا جو بڑا چڑھا کے بات کی ہے, ابن حجر کی بات کو کہتا ہے اس نے اپنے پاس سے لکھا ہے, آپ کا امام نہیں ہے وہ, اپنے کتنے اماموں کو مشرک بنائیں گے. اور دوسری بات, میں تو ملالی بادشاہ کے لیے کہہ رہا تھا, آپ کے امام ابو حنیفہ نے پتہ کس کی عبادت کروائی ہوئی ہے؟ عبادت لفظ یہ میرے پاس کتاب تاریخ مدینہ السلام تبا بیروت لبنان جلد نمبر 15 خطیب بغدادی صاحب کی صفحہ نمبر اس کا 509 کہتے ہیں جی ان ابا حنیفہ قال لو ان رجلا عبد هذا النعل يتقرب بها الى الله جل وعلا لم ذلك باسا. یار یہ غلط پڑھ رہا ہے. آیت کیا ذکر پڑھا ہے دوبارہ سنیں ابو حنیفہ کہتے ہیں لو ان رجلا عبد هذا النعل يتقرب بها الى الله جل وعلا لم ذلك باسا. کیا پڑھ رہا ہے اس کو روکو نا. آیت تقرب کدھر ہے؟ آیت تقرب یہ لیں یتقرب الی اللہ جل وعلا, یہ تقرب وہ ہے, یہ بات ہے آپ کے سامنے. عبارت آپ کو نہیں پتا, عبارت آپ کو نہیں پتا, باتیں کرتے ہیں نہ بات میوٹ پہ کریں گزارش کر رہا ہوں. عبارت باتیں میرے ہاتھ میں خلاف جھوٹ بول رہے ہیں. ایک منٹ میں معذرت سے ان سے آپ یہ کون سا ٹائم پورا ہونے دیں. ایک منٹ مجھے بات پوری کرنے دے پہلے. وہ دلائل میرے دلائل ضائع ہو جائیں گے. لیٹ می فنش نا یار, ان اوپر ڈالنے میں بولنا نہیں ہے. جی زرق صاحب شروع کریں. امام ابو حنیفہ صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اللہ کے تقرب کے لیے کسی جوتی کی بھی عبادت کرے, نعلا جوتے کی عبادت بھی کرے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. استغفر اللہ. اس سے بڑا شرک اور کفر, اس سے بڑا شرک اور کفر. آگے چلیں. اور یہ تو وہ لوگ ہیں رانا بھائی, یہ میرے ہاتھ میں تفسیر بلغۃ الحیران ہے. اور مولوی صاحب ادھر دیکھیں, خود کو اردو پڑھنی نہیں آتی اور دوسروں کی عبارت میں کیڑا نکالتے ہو. یہ دیکھو تفسیر بلغۃ الحیران, غلط پڑھا ہے. کیا غلط پڑھا ہے؟ صفحہ نمبر 158. یہاں پہ کیا کہتے ہیں جی, اللہ کو اس سے پہلے کوئی علم بھی نہیں کہ کیا کریں گے, بلکہ اللہ کو ان کے اس کرنے کے بعد معلوم ہوگا. یہ لوگ اس عقیدے کے قائل کہ اللہ کو بندے کے گناہ کرنے کا علم نہیں ہوتا. یہ تفسیر بلغۃ الحیران صفحہ نمبر 158 ہے. یہ تو اللہ کے علم غیب کے بھی منکر ہیں. کون سی سماعت کی بات کرتے ہو؟ اللہ کی, یا تو اللہ کی علم کی انکاری. اور تیسرا سب سے گھٹیا چیز فتاوی رشیدیہ میرے پاس موجود ہے, استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. یہ کیا بات کرتے ہیں توحید کی؟ ان کی کون سی توحید ہے میں بھی بتاتا ہوں. سب سے بڑے مشرک کی معذرت کے ساتھ آپ لوگ ہیں, اگر صحیح طرح سے کتابی دلائل کو یہاں پہ صرف نظر کیے بغیر رکھا جائے. کہتے ہیں جی بس ثابت ہوا کہ کس داخل تحت قدرت باری تعالیٰ جل وعلا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت میں جھوٹ بولنا شامل ہے, لہٰذا باللہ اللہ جھوٹ بولتا ہے. ہاں جی, آپ کا تو اللہ پر مستقل کوئی ایمان ہی نہیں ہے مولانا. ہاں عبارت غلط, خود کو اردو نہیں آتی, دوسرے کی عبارت غلط پڑی ہے. یہ لیں جی, کس داخل تحت قدرت باری تعالیٰ جل وعلا ہے, اس کا جواب دو. اب دو جواب اس کا. جی زرق صاحب آپ کے 2 منٹ ہیں, آپ بات کریں بے شک, ابھی ٹائم ہے. وہ ٹائم مجھے دے دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی علامہ صاحب میری ایک چھوٹی سی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چونکہ آخری ٹائم ہے تو 2 منٹ میرا خیال کنکلوژن کر دیں, پھر ختم کر دیں, ٹائم کافی ہو گیا. ٹھیک ہے, 2 منٹ بات کریں آپ. میں کر دوں گا, باقی تو مناظر کا وقت پھر ٹائم ختم ہوا ہے نا. ہاں آپ 2 منٹ بات کریں, اپنی کنکلوژن کریں. اچھا میں جی صاحب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بات کر رہا ہوں. کتنا ٹائم چلے 1 سے 2 منٹ. جی پلیز. کتنا ٹائم مجھے؟ 2 منٹ. 2 منٹ مجھے یا سر صاحب کو؟
आप यार भी क्या कर देते, बताएं? कंक्लूजन करते हैं। जरक साहब को तो 2 मिनट दो, वो पूरे कर दे अपने 2 मिनट उनको दो। डायरेक्टर साहब आपने नहीं बात करनी है 2 शुरू करें, मिनट? मैं एंड करूंगा, आखिरी टाइम मेरी है। नहीं, बिस्मिल्लाह। चले जिसकी जी। पीली टर्न होती है मुनाजिर का तरीका है, जो मुद्दई जिसकी पीली टर्न होती है उसकी आखिरी टर्न हुई, ये याद रखो। मैं ये ऐसा मुद्दई ही हूँ, मेरी ऐसा ही होगा। हाँ टर्न पूरी करा। चलो उसूल निकला है मुनाजरे का, चले बहरहाल ठीक है। शॉर्ट गजनफर भाई सबने देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह, अवाम घास नहीं खाती। इन्होंने जो भी आयात पेश की हैं इन्हें कम से कम ये देख लेना चाहिए था कि मा अमना बईमान फसरा बिराई कलामी फमन क़ाला फिल कुरआन बिराई फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। सनद हसन के साथ माली सद्दूक और जामे तिरमिज़ी में हदीस कुदसी मौजूद है, जिसने अपनी राय से कुरान की तफसीर की तो गया उसका ठिकाना जहन्नुम में। इन्होंने सिर्फ आयतें पढ़ी हैं, एक तफसीर उन्होंने दिखाई हो, एक तफसीर मासूर दिखाई हो। अभी तो मौलाना को ये भी नहीं पता ये तफसीर तदरीसी में, तफसीर मासूर में, तफसीर लुग़वी में और तफसीर ये इश्तिक़ाक़ी, इस तरह की सारी जो इक़साम है तफसीर की जो शाह वली ने लिखी है, इनमें क्या फर्क है। बहरहाल मासूर तफसीर की अगर बात करें, कौन सी आपने हदीस दिखाई है इय्याका नस्तईन की के या मदद कहना नाजायज है? मैंने शाह अब्दुल अजीज को पेश किया, आपने शाह अब्दुल अजीज को उड़ा के रख दिया। और जितने उलमा पेश की, इब्न हजर भी गया, खतीब बगदादी भी गया, इमाम अबू हनीफा जूतियों की इबादतें करवा रहे हैं सही सनद के साथ, अस्तगफिरुल्लाह। अब हाज़िर नाला के अल्फाज के साथ, और सनद भी सही है इसकी। तारीख मदीनत इस्लाम में खतीब बगदादी दवा बैरूत, क्या जवाब है? कुछ भी नहीं जी, करें कंक्लूड बगैर गुस्ताखी के। अच्छा चले जी अलामा साहब, मेरा 2 कितना मिनट। टाइम है? सिर्फ 2 मिनट हो। आखिरी टर्न नहीं होगा मेरा 5 मिनट का, आखिरी मेरा ख्याल है होगा 5 मिनट। वो भी थोड़ी बात करें तो आप भी कंक्लूड करें, कोई इशू नहीं। तो कंक्लूड करना मौलाना, दलाइल बात तो खत्म करके दलाइल ही लेने। फिर 4 मिनट और दो, किस चीज के 4 मिनट भाई खत्म कर रहे हैं? बनते तो मेरे 7 मिनट 4 दो, 3 मिनट इसको सदका देता हूँ हजरत उमर रज़ी अल्लाह का सदका। नहीं मैं सदका देता हूं, सदका आप लोग खाते हैं, सदके ज़कात आप लोग खाते हैं, मौलवी में सादात में सदके पे सदका आप आप बिस्मिल्लाह करें, एंड पे है तो हमने नाराज नहीं करना एक दूसरे को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के नाज़रीन और राना साहब सब ने सुन लिया कि जिस तरह के हमने दावा किया था कि कुछ अहले तशरीह जो है राफ़ज़ी किस्म के, वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला वो अल्लाह जल्ल जलालहू के साथ शिरक करते हैं, अल्लाह ताला की सिफ़ात में शिरक करते हैं। खुद ज़रक साहब ने ये मान लिया कि ये कोई शिरक नहीं, कि अगर कोई ये अकीदा रखे कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुन सकता है, जिस तरह अल्लाह सुनता है इस तरह अली सुनता है, उन्होंने कहा ये शिरक नहीं। खुद ज़रक साहब ने एतराफ़ किया कि गैरुल्लाह को सजदा करना ये शिरक नहीं, अगरचे तमाम किताबों में लिखा है, अल-काफ़ी में लिखा है, हमारी किताबों में, इनकी किताबों में ये शिरक है। इसी तरह शिरक है जिस तरह मुशरिकीन मक्का शिरक करते थे। जिस तरह मैंने पहले कहा कि सूरह नूह देख सकते हो, वत सुवार यगूस वगैरह जितने बुत है ये अवलिया और पैगम्बरों के नामों से थे, वो अल्लाह से को पुकारते थे, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को, अल्लाह गैरुल्लाह को पुकारते थे। इसी वजह से अल्लाह ताला ने उनको मुशरिक कहा। और मैंने बता दिया कि जहन्नमी जो है वो कहेंगे कि फहला इला खुरूज मिन सबील, जहन्नम से रास्ता है निकलना का। अल्लाह ताला फरमाएगा कि ना, आप लोगों की इज़ा दुइया अल्लाह वहदहु कफरतुम, जब तुझे कहा जाता था, जिस तरह मैं आज ज़क साहब को बता रहा हूँ, बता कि सिर्फ अल्लाह को पुकारो, सिर्फ अल्लाह को, कफरतुम तो तुम फिर कुफर कर देते हो। और जब तुम्हें कहा जाता कि साथ किसी और को शरीक करते तो मिनू, फिर तुम मोमिन बनते, तुम कहते कि हम बड़े मोमिन है क्योंकि हम अल्लाह ताला के साथ किसी और को शरीक करते। दूसरी बात यह है कि हमारा जो दावा है बिल्कुल कुरान से साबित हुआ, हदीस से साबित हुआ, इनकी किताबों से साबित हुआ, इन्होंने भी इतराफ किया कि ये शिरक है। तो मैं दुआ करता हूँ कि ये लोग और इनके सामने सारे के सारे अल्लाह ताला इनको हम सबको शिरक से बचाए। आखिर में ये बात कि इनको मैंने रोका कि अरबी इबारत गलत पढ़ रहे हो, अयतकर्रबू पढ़ रहा था। इन्होंने कुछ मुफस्सिर तफसीरों के नाम याद रखी है, कुछ इस्तिदलाल जिससे किया जाता है यानी नुसूस के नाम या दलाइल के नाम रखे, उसकी तारीफ उसको पता नहीं, कुछ ना कुछ नेट से निकाला है। अगर ये कहता है कि मुझे सब कुछ पता है तो मैं इनको टाइम देता हूँ और अपनी शिकस्त को तस्लीम करता हूँ कि एक रकू कुरान पाक के ये देख कर सही पढ़े, एक रकू ये ज़र्क साहब कुरान पाक से देख कर एक रकू सही पढ़े तो मेरी शिकस्त इनकी फतह। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अलामा साहब ज़रक साहब का कमेंट ले लें आखिर में, 1 मिनट जी बिस्मिल्लाह। पहली बात तो ये है कि तकर्रब ये अल्फाज में इंसाफ जो आ रहा है, नस्ब आ रहा है, अभी हरफ नस्ब का हरफ जार का अंदर जो इंदराजी मामला होता है, जो तकरीबी मामला होता है, जो तरकीबी मामला होता है, उसे तो उन्होंने अपनी जहालत का वाज़ेह सबूत दे दिया। दूसरी बात वो इंशाल्लाह रखेंगे कुरान के लिहाज से, आपके मज़हब में तो वैसे ही माशाल्लाह बहुत नेक्स्ट लेवल किस्म की फ्लाइट उड़ती है, बेशर्मीदा अहसास लो। दूसरी बात, इन्होंने अपने जितने भी आइमा मुफस्सिरीन जिनमें पढ़ा ये दंदनाते फिरते थे, इनके सारे आइमा मुफस्सिर शिर्क की कैटेगरी में फॉल कर गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात मौलाना मेरी बात सुने, इस्तिदलाल नहीं होता, इस्तदलाल होता है। खुद को लफ्ज़ इस्तदलाल नहीं बोला, दलील नहीं दलील होता है। दलील क्या होता है? कुरान पढ़ने का चैलेंज, आपको उर्दू पढ़ना नहीं आती। अब ये राणा साहब देख रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, बोल रहे हैं आपको उर्दू पढ़ना नहीं आता। जिस शख्स को उर्दू पढ़ना नहीं आती, जिस शख्स को उर्दू पढ़ना नहीं आती, वो क्या मुनाज़रा करेगा? लफ्ज़ कुरान का मतलब बताएं। 1 मिनट मौलाना, कुरान का मतलब 1 मिनट ओ भाई खामोश, कुरान का मतलब बताओ।
चैलेंज को कबूल करें। कुरान का मतलब बताएं मुझे, मैं पढ़ता हूँ, कुरान का मतलब बताएं, लफ्ज़ कुरान का मतलब क्या है? खामोशी से आपकी सारी तकलीफ में चुप करके सुनिए, लफ्ज़ कुरान का मतलब बताएं, लफ्ज़ कुरान का मतलब बताएं ना। अब हज़रत उमर वाले काम कर रहे हैं, भागना शुरू कर दिया, कुरान का मतलब बताएं, लफ्ज़ कुरान का मतलब बताएं। क्या मैं क्या दरअसल साहब मुझे बस कुरान पढ़ने वाली बात या पढ़ाने वाली बात ये मुनाजरों में उस तरह नहीं होती। कहीं आगे हम शेयर कुरान करेंगे। का मतलब बताओ, लफ्ज़ कुरान का मतलब बताओ, लफ्ज़ कुरान का मतलब बताओ, मौलाना लफ्ज़ कुरान का मतलब बताओ, कुरान का मतलब बताओ। कह दो जाहिल नहीं आता, कह दो जाहिल नहीं आता, कह दो जाहिल नहीं आता, इसे कुरान का मतलब नहीं आता साहब, मुफ्ती साहब कुरान पाक किताब है, इनकी जुबान पे कुरान का मतलब नहीं आता, जाहिल का मुफ्ती बना फिर रहा है। जो भी लफ्ज़ कुरान में चला जाना भाई, लफ्ज़ कुरान का मतलब नहीं आता, जाहिल का मुफ्ती बना फिर रहा है। मुफ्ती साहब दरअसल साहब लफ्ज़ कुरान का जी मतलब जी नहीं आता, कुरान का अलामा मतलब साहब देखें, कुरान का मतलब आप उम्र में भी हमसे बड़े हैं और आप माशाल्लाह ज़र्फ में भी बड़े हैं और आप हमारी इज्जत भी रखते हैं, मुझे पता है। और जरक साहब भी हमारे ज़ाहिर है बालों की तरह है। तो जरक साहब को 1 मिनट पूरा करने दें, बात करने दें प्लीज। जरक साहब आप बात शुरू करें। उसने मैं खत्म किया, अल्हम्दुलिल्लाह कोई बुरा नहीं किया, आप अंदर बार बार चला गया, आपने कौन सा बुरा किया मैंने? क्या लफ्ज़ कुरान का मतलब बताओ, लफ्ज़ कुरान का मतलब बताओ। ओके तो आप चुप रहे ना, जरक साहब का मेरी बात करने 1 मिनट दिए ना, उनको बोलने दें जी। वो 1 मिनट उसने बोला है, अभी आपको हमें बस दोनों को खामोश क्या करें। एक मिनट क्या बोल रहे हैं, अंदर आके बार बार पैदा करते हो आप, क्या बोला मैंने? आपके मुंह पे कोई फुल स्टॉप लगाना पड़ना है, टेप लगानी पड़नी, अभी बोली जा रहे हैं अलामा साहब 50 सेकंड हुए, 50 सेकंड। और वो भी जी, अंदर जरक बार साहब बार छलांगे मारते आ रहे हैं, इन्हें मुझे का शौक चढ़ा हुआ भाई, बार बार अंदर आके छलांगे मार रहे हैं मौलवी साहब। बोलने नहीं अलामा साहब मौलाना माशाल्लाह कितना बड़े ज़र्फ छोटा वाले सा आदमी सवाल हैं। किया है, जरक साहब भाई बोलिए। एक छोटा सा सवाल किया मैंने इनसे, लफ्ज़ कुरान का मतलब बता दें मुझे। चले मैं शिकस्त लिख के दे देता हूँ, लफ्ज़ कुरान का मतलब बताएं क्या होता है, मैं शिकस्त लिख के दे देता हूँ, बताओ कुरान कौन सा कुरान का सीगा है मतलब ये बता दो, कुरान कौन सा सीगा है? सवाल मैं कर रहा हूँ और मेरा जवाब तो दो पहले, मैं तुम्हें बताता हूँ कुरान कौन सा सीखा, लफ्ज़ कुरान का मतलब बताओ, लुग़वी माना बताओ बताओ कुरान इसमें फाइल है, इसमें कुरान जो है मैंने बस मतलब तरकीब में पूछा, मैंने माना पूछा है, माना बताओ माना बताता हूँ। कुरान है मस्दर, कुरान साहब सुन लीजिए, दलील दो। कुरान मस्दर है, इसमें मस्दर है, इसमें फाइल का माना देता है, इसमें मफूल दोनों का माना, इसमें फाइल यानी पढ़ने वाला, और इसमें मफूल और मैंने तरकीब नहीं पूछी, मैंने माना पूछा है, लफ्ज़ी तरकीब और उसके माना और होता है यार। गजनफर भाई क्या इन्होंने उठा के लेके आते हैं, मेरा लफ्ज़ ख्याल कुरान का माना बताओ, बताया ना, कुरान लफ्ज़ कुरान का माना बताओ, क्या कह रहे हो कुछ नहीं आता। इस तरह बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही किसी की बात। इस तरह ना बात तो इतनी सी है कि जब बंदे की जहालत पकड़ी जाती है तो वो इसी तरह बिल जाता है, जब बंदे की जहालत पकड़ी जाती है इसी तरह बिल जाता है। क्या सुनूं मैं, जहालत सुनूं आपकी यहाँ बैठ के, ना कोई किताब है ना दलील है ना दलाल शाम का पता, मैं आपकी जहालत सुनूं बैठ के यहाँ, आपकी जहालत सुनूं बैठ के यहाँ, मतलब क्या है? आपकी जहालत सुनूं बैठ के मैं यहाँ पे आपके साथ सुनती आपने सवाल उठाया, नहीं ये जहालत तजावुज़ आप मना कर रहे हो, माना क्या कर बताओगे, क्या कुरान पे तजावुज़ करना जायज़ है? दोनों में से किसी की बात समझ नहीं आ रही। ये बताओगे कुरान मस्दर मेरा ख्याल क्या है मस्दर नहीं, कुरान कुरान गजनफर भाई एंड करेंगे, ये कुरान पढ़े, कुरान की अलामा साहब 1 मिनट प्लीज। अलामा साहब किसका हुआ है? मैंने भी कहीं जाना है। ओके ठीक है। अच्छा 1 मिनट सुने जरक साहब, मैंने भी निकलना, एंड करते हैं, लड़ाई में कोई फायदा नहीं है। दोनों का बहुत शुक्रिया, लड़ाई अच्छी गुफ्तगू हो गई है। इंसानी ज़ाहिर है जहमतों के नाते छोटा मोटा काम होता रहता है। बहरहाल दिल में नहीं लेना, आप दोनों ने इंशाल्लाह ताला हमारे जितने भी ऑडियंस थे उन तक बात पहुंची है। तो दोनों आप अपने अपने जो है ना मनहज के यकीनन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बात होनी चाहिए, बात पहुंचनी चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि फिर भी अगर कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत मेरी तरफ से रख लीजिए प्लीज, दोनों हवा ना हो, जल्दी से जाइए। अल्लाह ताला इस दुआ के साथ मेरा और आप सबका हामी नासिर हो। इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही, आगे फिर किसी नए प्रोग्राम में मुलाकात होती है। कुछ बुरा लगा हो दोनों की तरफ से, मेरी तरफ से माजरत। ठीक मान अल्लाह नहीं बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह जाए, मौलाना साहब नेक्स्ट टाइम पढ़ के आइएगा। किसके यहाँ मौलवी